बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून साहब मेरे इस वक्त साथ ही मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। और आज जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करने वाले थे, एजेंडा को तय कर रहे थे, तो जब JITs की बात हुई, यकीनी तौर पे जब ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JIT रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करेगी, तो तवक्को भी थी कि बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ होंगे जो इन रिपोर्ट्स के मंज़र-ए-आम पर आने के बाद उठ जाएंगे। मगर एक इन JIT रिपोर्ट्स के मंज़र-ए-आम पर आने के बाद, पब्लिक होने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। अली ज़ैदी साहब एक अलग JIT रिपोर्ट लेकर सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत एक अलग JIT रिपोर्ट को पब्लिक कर रही है। इस वक्त वफाक और सिंध ऐसा नजर आ रहा है कि आमने सामने आ गए। इसमें अली ज़ैदी साहब ये बाकायदा और वाज़ेह तौर पे बमला इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम इन JITs को लेकर बात करो, लोगों के सामने लेकर आओ और इसके अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों तक पहुँचाने चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ कहा जा रहा है कि एक मुलाकात हुई, और ये मुलाकात के हवाले से मैं नहीं कह रही, राना सनाउल्लाह साहब बाकायदा इसका दावा कर चुके हैं। और अगर ये हम समझ लें, अगर इसे कुछ देर के लिए हकीकत मान लिया जाए कि तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के बीच राब्ता हुआ है या मुलाकात हुई है, तो तरीन साहब इन इंतखाबात 2018 के इंतखाबात से पहले और बाद तक इमरान खान साहब के उस पार्टी के अंदर बड़े हद तक इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये सच साबित होता है तो खुद PTI को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हुकूमत मज़ीद नुकसान उठा रही है इस तरह से क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर से एक्टिव हो गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ काफ लीग से भी उन्होंने दोबारा रब्ता किया है। क्या धरने के दिनों में जिन अमानतों की बात होती रही है शुजात हुसैन साहब की तरफ से, या जो मामला तय किए जाते रहे, ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि उनकी एग्जीक्यूशन होने जा रही है? इस पर बात करूंगी कि खान साहब अपनी हुकूमत को किस तरह से मजबूत करेंगे, मगर अपने आप को मजबूत करने के लिए, आवाम के दिलों में मजीद घर करने के लिए जो पॉलिसीज आ रही हैं, जिस तरह से नया हाउसिंग पाकिस्तान पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है, वो कितनी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, आवाम कितना फ़ायदा उठाएगी। और इसके साथ साथ गंदम के क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए जो बार बार हारून साहब अपने प्रोग्राम में बैठ के बात करते रहे हैं कि किस तरह से इसको स्टेबल किया जा सकता है, उस पर बिलाखिर इमरान खान साहब ने अमल किया। इस पर मैं बात करूंगी। हारून साहब, बहुत सारे मामलात हैं सियासी जो एक दूसरे से किसी न किसी हद तक जुड़े हुए हैं। सियासी मंजर, सिर्फ एक सवाल है कि सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप, कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? जनाब वाला, ये जितने उन्वालात का आपने ऐलान किया है, इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में 7 दिन लेक्चर देने की जरूरत है। बात तो ये कि 40-50 मिनट में आप 40-50 मिनट में क्या हो सकता है? देखिए, गंदम का बिल्कुल सादा सी बात है ये, मतलब ये इसको 1-2 फिक्रों में निपटा के आगे चलते हैं। गंदम का 4 हफ्ते पहले से हम कह रहे हैं कि गंदम दे दो भाई। गंदम जो आपने 1400 रुपये ख़रीदी है और बैंकों से लोन लेके ख़रीदी है, उस पर बाय द एंड ऑफ ईयर आपने जो 50 रुपये सूद देना है, तो उसकी बजाय आप गंदम दे दें। 1400 रुपये पर ख़रीदी ज़बरदस्ती आपने, आप 1475 उन्होंने तय किया तो उनको दे दें। आप 6.4 मिलियन टन रख के क्या करेंगे? तो वो सरकारी अफसर कह रहे थे अक्टूबर में दें। अच्छा, तो मैंने जब उनसे ये कहा कि भाई आप फ़ौरन दें, तो मेरे जैसे और बहुत से लोगों ने भी कहा होगा ना, आपकी बात कॉमन सेंस। नहीं, ये कॉमन सेंस की बात होती है। एक ख्याल वारद होता है लातादाद ज़हनों में जो सादा और सिंपल है। आपको 1400 रुपये मिली, भाई आटा बिक रहा है 2200 रुपये, 2000 रुपये, भाई नुकसान किसका हो रहा है? मिलों का भी नुकसान, हुकूमत का भी नुकसान, ख़रीदार का भी नुकसान। तो गंदम अब फाइनली फैसला हो गया कि रिलीज़ की जाएगी। सरकारी अफसरों को क्या है, गंदम अगर 4000 रुपये आटा मन हो जाए तो सरकारी अफसरों को क्या है, जो ऊपर 22वें ग्रेड के अफसर जो हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है 22वें ग्रेड के अफसर जो हैं, ये बीच में बात आ गई कि ये रिश्वत दे के वज़ीर आज़म, एक ऐसा आया था पाकिस्तान का, रिश्वत दे के वज़ीर आज़म बनते थे, जो 22वें ग्रेड में जाते थे। अच्छा, ये सरकारी अफसर, ये ब्यूरोक्रेसी। पायलट जो है वो 40 लाख रुपए देता था, चाहे वो जेन्युइन हो। अब तो बड़े बुरे हालात पायलट्स के होंगे, क्या छेड़ रहे हैं ये माशरे का सोशल फैब्रिक है। मैं क्या छेड़ रहा हूँ, मैं आपको सब मैं बात इस तरफ ले जाऊंगी जहाँ जिस चीज के ऊपर हाथ रखे अब आ जाए। ये जो सोशल जो सारा फैब्रिक तबाह कर दिया ना, गवर्नेंस का भी और सोशल फैब्रिक के उसके नतीजे में तबाह हुआ है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर एक शख्स और एक ख़ानदान इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो है ज़रदारी ख़ानदान। ठीक, क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान वाले जो हैं ये बनाते थे प्रोजेक्ट, मतलब बसों का बना दिया, ट्रेन का बना दिया, कायद-ए-आज़म सोलर एनर्जी का बना दिया, तो 10% कमा लिया, 15% कमा लिया, 20% कमा लिया। जरदारी साहब कहते थे खाकरूब से लेके
تو اپنا نہیں، اس میں وہ وزیر اعظم کا کمیشن تھا، ان کا نہیں تھا، یہ زمینوں کی خریداری اور جو کو بھی کام ہے بھائی اس میں 30-40% تو ملنا چاہیے نا. 30-40% سندھ کے بجٹ میں سے پہلے ہی الگ کر دیا جاتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا مسئلہ اب وہ جو سیاست ہے نا اس پہ آ جائیں کہ سیاست میں یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کو کیوں متحرک کیا جا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ زرداری صاحب. اور کون؟ اچھا زرداری صاحب سیاست بزنس کی طرح کرتے ہیں، وہ ٹھیک وقت پہ ٹھیک جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر دفعہ تو فائدہ نہیں ہوتا بزنس میں. فائدہ ہو نقصان ہو یہ اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا یہ اینکروں والا کام جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نہ کریں. ہاں جی ٹھیک. پروفیسر صاحبہ گزارش یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے نا ان کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ہو تو سندھ میں، کراچی میں بھی نہیں، حیدرآباد میں بھی نہیں، سکر میں بھی نہیں. تو اسٹریٹ پاور کس کے پاس ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس. پولیٹیکل ایکیومن بھی ہے، انتقام کا جذبہ بھی ہے. تو ان کو متحرک کر رہے ہیں چونکہ حالات جو ہیں وہ کچھ ٹرن لے گئے عمران خان کے حق میں. ویسے ہی اپنی آبائی سیٹ تو جیتے نہیں تھے مولانا صاحب، پھر کیسی اسٹریٹ پاور؟ جو دھرنے میں تو وہ 1 لاکھ آدمی لا سکتے ہیں. وہ تو مدارس کے بچے لے نہیں لا سکتے ہیں، یہ نہیں لا سکتے. زرداری صاحب تو نہیں لا سکتے 1 لاکھ آدمی. اب رہ گئی نون لیگ. نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کا فارمولہ پریکٹیکلی پریویل کر رہا ہے، اگرچہ دباؤ ہے. ٹھیک. رانا ثناء اللہ یا احسن اقبال یا فلاں یہ کہتے ہیں بھائی کوئی فساد کھڑا کرو، جان چھڑاؤ عمران خان سے، یہ تو مار ڈالے گا ہمیں. لیکن فارمولہ تو شہباز شریف کا پریویل کر رہا ہے نا کہ بھائی صلح صفائی کے ساتھ اپنی جان بچاؤ. رانا صاحب کہتے ہیں جب دل کرے گا مریم صاحبہ کو ایکٹیو کر دیں گے. نہیں ایکٹیو کر دیں گے جب دل چاہے گا، لیکن کر نہیں سکتے نا. اس لیے نہیں کر سکتے کہ پارٹی میں تو ڈویژن ہے. دوسرا یہ کہ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پھنسا ہوا کون ہے؟ کس کی گردن آئی ہوئی ہے شکنجے میں؟ وہ ہیں زرداری صاحب. ٹھیک. کس چیز پہ؟ 2 چیزیں. ایک تو ہے نا وہ 50-55 ارب روپے کتنے ہیں وہ فیک اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس جو ہیں، جعلی کھاتے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے سنجرانی کی زمین. صادق سنجرانی. وہ سنجرانی ایک علاقہ اسلام آباد کا. اچھا ہوا میں نے کہا آپ سے بہت ساری چیزیں ہارون صاحب کلیئر کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے. سنجرانی میں زمین جو تھی نا وہ اس کی قیمت تھی زیادہ. انہوں نے 3000 کنال زمین خریدی. پہلے تو ان کی نظر تھی اسلام آباد میں، جب 88 میں حکومت بنی ہے تو یہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد سے جو راستہ مری جاتا ہے اور اس میں ایک جنگل ہے وہ انہیں دے دیا جائے زرداری صاحب کو. ایک جعلی کمپنی بنا لیں اور وہاں ایک 5 سٹار کلب بنا لیں. ٹھیک ہے. 5 سٹار کلب 5 سٹار ہوٹل سے 10 گنا سمجھیے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور وہ کئی ہزار کنال زمین تھی. اس پہ شور مچ گیا کیونکہ نئے تھے، تجربہ اتنا نہیں تھا. ٹکٹیں بلیک کرنے کا ہی تجربہ تھا نا، چھوٹے موٹے قبضے شبضے کا ہی تجربہ تھا نا. تو وہ تو شور مچ گیا، چنانچہ وہ حکومت ہی چلی گئی. اب انہوں نے سنجرانی میں منصوبہ بنایا کہ 3000 کنال زمین ایک کمپنی، کوئی ناصر بھاٹی اس طرح کا کوئی آدمی تھا کراچی امریکہ میں، اس کے نام پہ خریدی. اور ان کو بلایا جاتا تھا ایوان صدر، ان سے کہا جاتا تھا، ایوان صدر نہیں، دوسری حکومت تھی بے نظیر کی 94 میں. ٹھیک ہے. ان کو بلایا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ 4000 روپے کنال یہ زمین دے دو. نہیں دو گے تو سی ڈی اے اس کو ٹیک اوور کرے گی اور 3000 روپے کنال اس کی قیمت مقرر کی. ٹھیک ہے. اب اس زمین کی قیمت کتنی تھی مختلف لوگ مختلف تعین کرتے ہیں. اس زمانے میں ہوگی 10-15 ہزار روپے کنال یا کتنے بھی ہوگی. بہرحال انہوں نے کم قیمت پہ خریدنی تھی. فرض کیجئے 3000 روپے کنال بھی ایکچوئل پرائس اس کی یہی ہے. فرض کیجئے سی ڈی اے تو کر سکتی تھی ٹیک اوور اور وہ کچھ نہ کرتے کیونکہ قانون ہے. لیکن جب زمین 3000 کنال اکٹھی ہو جاتی ہے، کسی کے پاس 2 کنال ہے، کسی کے پاس 15 کنال ہے، کسی کے پاس 19 کنال ہے، پٹھوار میں زمینیں اتنی ہوتی ہیں. 3000 کنال ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے اور آپ اس پہ کچھ بھی نہ کریں، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بنا دیں، اچھی جائے کہ 5 سٹار کلب بنا دیں، تو اس کی قیمت اسی وقت 10 گنا تو بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. شہر کے ساتھ ہے. ٹھیک. وہاں تو 50 لاکھ روپے کنال زمین جو ہے وہ اگر اس وقت بیچتے مکان بنا کے، نیو سٹی کا بھی اسی طرح منصوبہ بنایا تھا نا کہ یہ جو 0 پوائنٹ سے فیض آباد سے آگے جگہ ہے یہ ٹیک اوور کر لیں اور اس پہ ایک شہر بسائیں
اور اس سے 100-200 ارب روپے 400 500 ارب 600 ارب جتنے کمائے جا سکتے. ٹھیک ہے. اس پہ 900 آرٹیکل صرف انٹرنیشنل میڈیا میں چھپے ہیں, ایک سال میں چھپے تھے 900 آرٹیکلز. 900. تو زرداری صاحب کرپشن کا ایک زبردست استعارہ ہے پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں. آپ کا مطلب ان کی اگزامپل دی جاتی ہے کرپشن کے حوالے سے, ان پہ سٹڈیز ہوتی ہیں, مارکوس پہ, ان پہ کچھ بھی کہیں. پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین. اچھا جی, تو اس میں کوئی ہمارا قصور ہے, ہماری کوئی جرم ہے ہمارا کہ ہو سکتا وہی, بہرحال واقعہ یہی ہے, سیاسی جماعت کے سربراہ تو ہوتے رہیں. خبر آپ کے لیے یہ ہے, یعنی تجزیہ, خبر ان معنوں میں نہیں کہ یہ 100% دعویٰ تو نہیں, ہم تو تجزیہ کرتے ہیں نا. کشف جو ہے نا وہ صرف 2-3 اخبار نویس سے ان کو ہوتا ہے, باقی تجزیہ کرتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی موت واقع ہو رہی ہے سندھ میں. سندھ میں, پنجاب میں ہو گئی, پختونخوا میں ہو گئی, بلوچستان میں ہو گئی, کراچی میں ہو گئی. کراچی میں ہو گئی. کراچی میں پیپلز پارٹی کا کون سی سیٹ ہے؟ میں تو پوچھ رہی ہوں ہارون صاحب, کراچی میں کوئی پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے؟ کراچی میں واقعی ہو گئی ہے سندھ حکومت کی موت. کراچی میں پیپلز پارٹی کی کون سے؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, صبح سندھ کے اوپر حکومت سے وہ وہاں سے بندے تو 14 تو جیتے پی ٹی آئی کے, ان کے کتنے جیتے؟ غنی صاحب کہاں سے ہیں؟ غنی صاحب ایم پی اے ہیں. انڈیویجول بعض اوقات بہت محنتی ہوتا ہے, بہت رابطے میں رہتا ہے, ایکسیپشنلی کوئی سیٹ جیتتے ہیں نا. بلاول کے مقابلے میں کون جیتا؟ آپ کا بہت عبد الشکور, an ordinary worker of PTI who has been in People's Party for long time. لیاری سے جو سیٹ جو تھی جس کے بارے میں تھا, جیسے لاڑکانہ کی یقینی ہے, یہ بھی یقینی ہے. فرق ہے کہ لاڑکانہ میں ووٹوں کا تناسب ان کے حق میں زیادہ ہوتا تھا. ایک تو جی یہ سنجرانی کی زمین, صادق سنجرانی کی نہیں, سنجرانی علاقے کی. کلیئر کر دیا کریں نا آپ بات کو, لوگ سمجھنے والے صادق سنجرانی. اب تو وہاں زمین کی قیمت ہے 12, 14, 15, 20 لاکھ روپے کنال. اچھا, اس لیے کہ اسلام آباد پھیل رہا ہے, ہر شہر پھیلتا ہے. اسلام آباد تو کچھ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے ہارون صاحب. پھیل رہا ہے نا, امن و امان ہے, کرائم کم ہے نسبتاً, مگر اتنا زیادہ پھیلاؤ بھی سنگین ہوتا ہے. وہ جو ہے نا ان کے وکیل صاحب نے ہمت کر کے یہ کیا کہ جی وہ اسٹیٹ بینک نے اس پہ ہمیں بینکوں وہ جعلی کھاتا پہ, اسٹیٹ بینک نے تو کوئی نوٹس ہی نہیں دیا تھا. اور یہ وہ تاریخ لے لی, عدالتوں سے تاریخ لینا کون سا ہے, کوئی لائق وکیل ہو تو زیادہ مشکل تو نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل نقطہ نکال لیتا ہے. ادھر سنجرانی کی زمین کا مسئلہ ہے, ادھر وہ 50-55 ارب روپے کا مسئلہ ہے. اب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کہ کچھ کریں, اور اس کے لیے سفر کے اخراجات کراچی سے آنے جانے کے انہیں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہارون صاحب ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی موت واقعہ ہو رہی ہے سندھ کے اندر اسپیشلی, لیکن جب شہباز شریف صاحب کرونا میں مبتلا ہوئے, شہباز شریف صاحب یہاں پہ نظر نہیں آ رہے تھے, تو جو حقیقی ہمیں اپوزیشن نظر آ رہی تھی وہ بلاول کی طرف سے نظر آ رہی تھی. پھر ہم یہ کیسے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسی لیے مرتا ہوا شور مچا رہا ہے, 25% اس کا بھی حصہ ہے اس میں. دیکھیں زمین خریدی ناصر بٹ کے نام پہ غالباً, اگر میں نام بول نہیں رہا, بات سنیں. پھر وہ سخی بٹ صاحب ہیں ان کو دی جی, پھر وہ عدالت میں گیا میرے نام ٹرانسفر کرائیں. ٹھیک ہے, سخی بٹ صاحب, وہ ناصر نے کہا کہ میں تو یوں میرا وکیل کرے گا. سخی جب عدالت میں گیا اس نے عدالت سے کہا میں نے تو آگے بیچ دی ہے. آگے کس کو بیچی؟ پارک لین کو. اس میں 25% کے حصہ دار زرداری صاحب ہیں, 25% کے بلاول بھٹو ہیں, اور باقی 50% کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی شاید انہی کے لوگ ہیں. آپ نے کہا مرتے ہوئے کا شور ہے جو بلاول کا ہمیں سن رہا تھا, تو قاف لیگ کا کیا رول ہے؟ مر جانے کا خوف ہے, مر جانے کا. قاف لیگ کا کیا رول ہے؟ قاف لیگ کا رول اپنا وہ زندہ ہے پولیٹکس میں, اپنا رول ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی دھیرے سے چلو. عمران خان ڈیسپریٹ ہو رہا ہے, لیکن آج اس نے 30 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا, 5 مرلے کا مکان آپ بھی بنا لیں اگر نہیں بنایا ابھی تک. 3 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے مفت اگر فوراً شروع کر دیں. وہ 3 لاکھ کی سبسڈی آپ کو 5 مرلے کے گھر کے اوپر ملے گی جی, اور انٹرسٹ ریٹ ہوگا 5%, انفلیشن 10% ہے, یعنی دراصل 5% حکومت اپنی جیب سے ڈال رہی ہوگی.
دنیا میں 90% مکان جو ہیں وہ بینکوں کے قرضوں سے بنتے ہیں، پاکستان میں 0.5% بنتے ہیں۔ اب تو میکنزم کیا بنانا ہے؟ جو حکومت نے بنایا، 2 آدمی گارنٹر ہو جائیں۔ آپ مکان بنائیں، آپ کے 2 گارنٹر ہیں، تو اگر آپ نہیں پیسے فرض کیجئے، میں تشبیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ 2 جو گارنٹر ہیں ان کی بھی تو جائیداد جو ہے وہ بھی ضامن ہے نا۔ حکومت والے 99.7% ریکوری کیسے کر لیتے ہیں؟ تو حکومت بھی کوئی میکنزم بنا لے گی، اور انڈسٹری میں جب پیسہ جائے گا، اور اگر انڈسٹری جو ہے ہاؤسنگ کی کھڑی ہو جائے، یہ کنسٹرکشن کی، تو اکانومی تو ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ کورونا پہلے کم ہو رہا ہے، مائنڈ اٹ، آج 60 آدمی مرے، انڈیا میں 500، 1 منٹ، امریکہ میں 1000-1200۔ کرونا کم ہو رہا ہے، سکول کھلنے والے ہیں۔ میں اس پہ بات کرتی ہوں ہارون صاحب، اس پہ کرتی ہوں، ذرا قافلے کی طرف تو آئے نا آپ۔ قافلے کا آپ نے کچھ بات ہی نہیں کی، قافلے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا جا رہا ہے، مولانا صاحب نے رول بڑھ جائے گا۔ آپ کو قافلے کی کیا پرابلم ہے؟ مجھے پرابلم نہیں، میں کہتی ہوں آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں شجاعت صاحب، میرے تو سارے ہی دوست ہیں، اور مطلب دوستی جو میرے ساتھ ہے، ویسے عمران خان صاحب بھی آپ کے دوست تھے کسی زمانے میں، جب وہ چاہے آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، ہیں جی، دوست یہاں کیا ہے، بھائی بہت، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے، یہ میرے بھائی تھے اصل میں، دوست نہیں تھے۔ اچھا، دوست آپ ہوتے اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں بھائی ہیں بہت، یہ میرے بھائی ہیں نا سارے، پرویز رائی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب۔ اچھا چلے مجھے بتائیں نا، جب بھی مولانا صاحب سڑکوں پہ آنے کا سوچتے ہیں یا حکومت کے خلاف مضبوط اتحاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قاف لیگ سے ہمیشہ رابطہ کرتے ہیں، کہیں سے تو ان کے پاس کچھ پازیٹیو قاف لیگ نے سارے آپشن اوپن رکھے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب چاہتے ہیں دھیما چلو بھائی، عمران خان ڈیسپریٹ ہو رہا ہے، اس نے کہا 30 روپے جاری، احساس پروگرام میں بھی پیسے جاری کرو، سکول بھی کھول دو، ریسٹورنٹ بھی کھول دو۔ اچھا نہیں ٹھیک ہے، ساتھ اس نے اچھا معیشت بحال ہونی چاہیے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو دو، ہم تو اول دن سے ان کے حامی ہیں۔ ڈیسپریشن کس بات؟ یہ تو جو ان کا میڈیا سیل ہے وہ یہ پروگرام دیکھتا ہی نہیں ہے، جیسے ہی میں ٹیلی فون نہیں وہ جیسے ہی میں کھولتا ہوں اس میں گالیاں ہوتی ہیں۔ میں تو پہلے دن سے اس کا حامی ہوں، اور میں تو اس کا بھی حامی ہوں کہ حکومت نہیں جانی چاہیے، حکومت جائے پوری کرے، حکومت جائے تو کسی بہتری کے لیے جائے نا۔ ٹی ٹی صاحب نے آنا ہے، ٹی ٹی صاحب کون ہے بھلا؟ میں نہیں کہوں گی، آپ بتائیں۔ شہباز شریف نہیں کہا، میرے لیے تو وہ خادم اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے، میں تو انہیں خادم اعلیٰ کے طور پہ جانتی ہوں، میں ٹی ٹی اس کے طور پہ نہیں جانتی۔ ماشاءاللہ، جس کی بھی میں ذرا سی بھی مذمت کروں اس میں آپ کو خوبیوں کے پہاڑ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کے تو سب بھائی ہیں، سب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ شہباز شریف صاحب سے بھی ایک زمانے میں میری اتنے اچھے تعلقات تھے۔ آپ کے جس سے بھی اچھے تعلقات ہوتے خراب ہو جاتے ہیں، میں بریک پہ جا رہی ہوں۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ فکرہ مجھ پہ چست کر کے وقفہ نہیں کر سکتے۔ میرے لیے وہ دیسی مرغی پکاتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، لیکن ان کے نہیں پکواتے تھے۔ اچھا یہ کلیئر کیا کریں، اپنے ہاتھوں سے تو انہیں انڈا بھی ابالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے دور میں میرا 50 لاکھ روپے کا جو پلاٹ ہے اس پہ قبضہ ہو گیا، جو خریدا ویسے میں نے 7 لاکھ میں تھا، لیکن 35 سال میں وہ ہو گیا 50 لاکھ کا، تو میں وہ نہیں لے سکتا تھا۔ دیسی مرغی انہوں نے مجھے کھلائی، پھر اپنے ایک کالمسٹ سے اس پہ کالم بھی لکھوایا کہ میں نے تو اس کو دیسی مرغی کھلائی تھی، میں نے کہا میں 10 مرغیاں بھیج دوں گا، اس دن کے بعد سے خاموش ہے۔ چلیے میں خاموش نہیں رہوں گی، میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی، چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جس طرح شہباز شریف صاحب کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، ترین صاحب کی بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے دعوے کے مطابق ترین صاحب کی ایک نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا احوال جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نواز شریف صاحب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے تو بڑے بھائی کی طرف اب ذرا چلتے ہیں۔ ہارون صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ترین صاحب کا کسی کے تھرو نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، ثناء اللہ صاحب اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
دیکھیے دو سیاستدانوں کے درمیان جو دونوں وزیر اعظم سے ناراض ہوں، ایک شخص سے ناراض ہوں، نام و پیام کا ہو جانا کوئی تعجب خیز نہیں. میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نام و پیام ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ معلوم نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے، سیاستدانوں کا دعویٰ جب تک کسوٹی پر رکھ کر پرکھ نہ لیا جائے، اچھی طرح جانچ نہ لیا جائے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. فطری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ وہ ان کا ساتھ دیں ترین صاحب کا. ترین صاحب کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ وہ موضوع وقت کا انتظار کریں. انہوں نے جو بیان دیا ہے، نہیں انہوں نے جو بیان دیا اس کو ہم دیکھیں گے نا. انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کے خلاف جدوجہد کی ہے عمران خان سے مل کے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ان کا موقف ہے. اس کا مطلب، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب دو اس سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ موضوع وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہی غالباً زیادہ پاسبلٹی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ واقعی نواز شریف کے ساتھ مل کے سیاست کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ نواز شریف سے انہیں کیا ملے گا. نواز شریف کے ساتھ فرض کیجئے وہ مل جائیں، اپنا ہر چیز خطرے میں ڈالے، اپنا کاروبار وغیرہ الجھنے، چلو ذہنی دباؤ ہی، کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کرتی حکومت، کچھ بھی نہیں ہوتا. عمران خان کا موڈ آج کل یہ ہے، شہباز گل نے کہا ایک اور مافیا ہم نے پکڑی ہے، یعنی شوگر ملوں کے خلاف، فلور ملوں کا مسئلہ، فلاں چیز ہر چیز کر لی ہے، اب ایک اور مافیا پکڑنی ہے. وہ ڈیسپریٹ ہیں کچھ کرنے کے لیے. کوئی اچھے اقدامات بھی کیے ہیں، مثلا یہ جو ہاؤسنگ کا کیا بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے. اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان پہ شہیدوں کی زمین کا جو کیس ہے نا، وہ اگر اسی وقت چلا، اور بہت سے کیسز ہیں، ان سے اپنا ایسٹس بیانڈ مینز کا جب معاملہ اگر اٹھ کھڑا ہوا اور اس میں سیریس ہو گیا، تو پورے ملک میں سوائے ان کے اپنے ووٹروں کے کوئی ان کی تائید کرنے والا نہیں ہوگا. اپوزیشن تو کہنے کو کرے گی. تو ترین صاحب اس وقت کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ترین صاحب عافیت چاہتے ہیں. 4 دن پہلے ایک دوست کو انہوں نے فون کیا تھا، وہ بہت خوش تھے، اور مطلب کوئی رات کے اس وقت لندن میں 10 بجے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بہت خوش تھے اور کھلکھلا رہے تھے، مزے میں تھے، ٹھیک ہے، آسودہ تھے، کمفرٹیبل تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لائے عمل اب میں نے مرتب کر لیا، جس میں میں چل رہا ہوں اس میں میں محفوظ ہوں. اس وقت ان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب سے ناراض میں ہیں، جتنے ان سے دوستی تھی ناراضگی بھی ہو گئی ہے، چاہے اس کا وہ اظہار کر نہیں رہے. جتنے بھی آزاد امیدوار تھے، جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو شامل کرایا، وہ ہم سب جانتے ہیں. جب عمران خان صاحب سے ناراضگی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں انتقام کا جذبہ بھی پھوٹ جاتا ہے. یہ انتقام کہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ انہیں مجبور تو نہیں کر رہا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب، شریف خاندان کی تاریخ جو ہے، جہانگیر کو آپ جو مرضی کہیں، جہانگیر میں 2 پہلو کبھی نہ بھولیں. ایک یہ کہ ہی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن. دوسرا یہ ہے کہ وہ فوکسڈ ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں. یعنی ایک آدمی رومانٹک ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، ایک آدمی پریکٹیکل ہوتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ خواب بھی دیکھتا ہے اور پریکٹیکل بھی ہو. دیکھیں نا، وہ بینک میں ملازم تھے یا یونیورسٹی میں ٹیچر تھے، اور جو انہیں زمین ملی تھی وہ بہت وسیع و عریض زمین نہیں تھی، اچھی خاصی زمین تھی، اور چھوٹی سی ایک فیکٹری تھی. تو انہوں نے اس کو کتنا ایکسپینڈ کیا. تو وہ ایک پلاننگ کر کے ترتیب کے ساتھ چلنے والے آدمی، سوجھ بوجھ کے ساتھ چلتے ہیں. اگر وہ شریف خاندان کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کریں گے. فوزیہ قصوری جب نون لیگ میں جانے کی انہیں دعوت دی گئی تو میں نے، میری بہن ہے، مطلب فوزیہ کو جو بات میں نے کہی تو اس سے کوئی غلط معنی اخذ نہ کرے، کیونکہ وہ فوزیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا، کہا میں آپ کی بہن ہوں. میں نے کہا میں آپ کو ویسی بہن ہی، آپ تو ہیں ہی، آپ کا مزاج جس طرح کا، آپ ہیں بہنوں جیسی. تو میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل،
کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. بہترین. اگر نواز شریف کے ساتھ گئے ترین صاحب ٹھیک ہے تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کریں گے. ذہین آدمی ہیں, یہ غلطی وہ نہیں کریں گے, جب ایک میرا اندازہ. ٹھیک, جب ایک شخص خود کو مضبوط بھی سمجھتا ہے, ہم سب جانتے ہیں بڑے مضبوط آدمی ہیں, اور طاقتور بھی سمجھتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کی اہلیت رکھتا ہو سیاست کے میدان میں, تو ہارون صاحب پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹائمنگ اہم ہوتی ہے نا پولیٹکس میں, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کیا پس پردہ آج اس نے کہا نہیں میسج گیا ہوگا تو نواز شریف کی طرف کس سے گیا ہوگا, جہانگیر تریب کی طرف سے نہیں گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے, اس لیے کہ ڈیسپریٹ تو نواز شریف ہے. نواز شریف کا تو کوئی سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے ہیں تو ہمارے بھی اندازے ہی, غیب کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے. بے شک بے شک. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف خاندان واپس آئے گا, مجھے ان پہ تعجب ہے. نہ نواز شریف بچے گا, نہ شہباز شریف بچے گا, نہ مریم, نہ اس وقت ان کے ووٹ ہیں, لیکن ووٹ سب کچھ نہیں ہوتے. بٹوین دا الیکشنز ووٹ اہم نہیں ہوتا. بٹوین دا الیکشنز فعال طبقات اہم ہوتے ہیں. بٹوین دا الیکشنز میڈیا اہم ہے. بٹوین دا الیکشنز بار کونسلیں اہم ہیں. بٹوین دا الیکشنز پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ایک اہمیت ہے. بٹوین دا الیکشنز سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ ہے. لندن سیاسی سرگرمیوں کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے. کہیں چائے پہ ملاقات ہو گئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو میں گیس کر سکتا ہوں, سوال جہانگیر ایسی غلطی کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ بادشاہ جہانگیر نہیں ہے جو بادہ نوشی کے بعد افیون بھی کھاتا تھا اور زمام کار نور جہاں کو دی تھی. یہ کون سا یہ وہ جہانگیر ہے جو جس کو ہوش آواز قائم ہے, غلطی کر سکتا ہے, لیکن یہ جھک مارنے والا جہانگیر نہیں. تو غلطی کا اندیشہ تو ہر ایک کے سامنے باقی رہتا ہے. آپ تلی ہوئی اس پہ وہ غلطی کرے, آپ اسے غلطی کرا. میں کون ہوتی ہوں ہارون صاحب کہنے والی, خان صاحب کے وہ پاس نہیں ہے, میری بات کہاں سے سنیں گے. اس معاملے میں صحیح ہونے کا امکان بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو دیکھو دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہارون صاحب. ظفر اقبال کا شعر ہے, تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. وہ تو دیکھیے نا, دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے, غیب اللہ جانتا ہے. اور پورا سیاسی تجزیہ سارے امریکی تھنک ٹینک مل کے بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک پلان کرتے ہیں. مجھے 70s میں یاد ہے, انہوں نے شیخ مجیب الرحمان پہ بازی لگائی تھی, وہ قتل ہو گیا. انہیں اسرائیل کے الیکشن میں ان کے رزلٹ غلط ثابت ہوئے, ان کا نتیجہ. انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو بھی تجزیے گئے تھے وہ سارے نادرست ثابت ہوئے. فوج آ گئی اور ضیاء الحق حکمران بن گیا, اور اس نے حکمران بننے کے بعد ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا. اور اس خطے میں امریکہ کی بے دخلی کا ایک پروسیس شروع ہو گیا جو میں ٹیک 5 decades 6 decades. اور چین آگے آ گیا. کون دیکھ رہا تھا کہ چین سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں یونیپولر ورلڈ ہے, یونیپولر ورلڈ ہے. دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے, وہ چین سپر پاور بن گیا. ٹھیک ہے, چلیے آپ پلانز کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب. کے الیکٹو پہ میں بات کروں گی, مگر اس سے پہلے اسکولس کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں تھوڑا تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو ہو جائے. اس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے کتنا خوش آئندہ, کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے. ابھی کرونا کی وبا کم ہوئی ہے, کرونا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. ایک بات تو عید یہ الاضحیٰ ہے, بھی سر پر ہے. جتنی سٹڈیز ہوئی ہیں نا پروفیسر صاحبہ, جی وہ پروفیسر میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں, آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں. میں صرف میں پوچھنے کی جسارت کوئی حرج اعتراض نہیں ہے, میں پوچھنے کی جسارت کرتی ہوں. بات یہ ہے بچوں میں کرونا ہوتا ہی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, میری فیملی میں ایک خاتون کو کرونا ہوا, اللہ نے ان کو صحت دی. ان کی 3 سال کی بچی تھی, میرا کلیجہ کانپتا تھا. مجھے اگر اس سارے عرصے میں کوئی دن بے چینی کے گزارے تو اس بات پہ گزارے کہ 3 سال کی بچی ہے اور ماشاءاللہ صحت مند ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اکلوتی بچی ہے. اس کو پتہ چلا جب سٹڈیز دیکھیں, ڈاکٹروں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا بالکل نہ گھبرائیں, کچھ نہیں ہونے کا. ماشاءاللہ وہ اس کی والدہ بھی ٹھیک ہو گئیں, تو بچی کو کچھ نہیں ہوا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ بچے کا امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہی نہیں ہوا, کمزور ہے, تو مانیٹرنگ تو بہت سخت کرنی ہوگی.
لیکن دیکھیے حالات جب خراب ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں، آپ زندگی کا عمل روک نہیں دیتے، کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے یہ تو، اس میں میکسیمم احتیاط کرتے ہیں۔ دیکھیے احتیاط تو یہ ہے نا کہ جی آپ اس کو مرحلہ وار کریں، مانیٹرنگ کریں، کچھ بھی کریں۔ بھائی کلاسیں ہوتی ہیں، فرض کیجئے صبح 8 بجے سے لے کے تو 2 بجے تک، آپ کریں جی 8 بجے سے 11 بجے تک، پھر 12 بجے سے 3 بجے تک، پھر 4 بجے سے 7 بجے تک، فرض کیجئے۔ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ تو ایکسپرٹ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھائی وہ 6-7 فٹ کا فاصلہ بھی ہو، یہ جتنا وہ ڈاکٹر طے کریں۔ اور ان ڈاکٹروں میں یوسف مرزا کو نہیں، اس کو ظفر مرزا کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظفر مرزا صاحب نے جتنے فیصلے کیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں اور جس طرح چیزوں کو ہینڈل کیا، وہ افسوسناک حد تک اس میں جو ہے نا سطحیت نظر آتی ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ انہوں نے اس کی وکالت کی کہ کمپنیوں کو قیمتیں بڑھانے کی آزادانہ اجازت دی جائے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اگر آزادانہ اجازت دی جائے تو ڈسپرین جو ہے وہ 50 روپے کی وہ کر دیں، تو ہم کمپنیوں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب جس کا سر میں درد ہوگا اور وہ تو 50 روپے کی بھی ڈسپرین لے لے گا، یہ کون سا دنیا میں طریقہ ہے؟ اور یہ ایک عبوری حکومت نے، نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس کی وکالت کرتے رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے ایمان آدمی ہیں، برے آدمی، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ فیصلے کرنے کے وہ اہل نہیں ہیں۔ اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں، جس ملک میں پائلٹ پیسے لے کے بھرتی کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خاکروب بھی سندھ میں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ نے سندھ کی بات کی ہے، کے الیکٹرک کا کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ وہاں تو بڑے برے حالات ہیں۔ کے الیکٹرک میں بھی پرابلم بیسک یہی ہے، جس کی طرف ہمارے میڈیا کی نگاہ ہی نہیں گئی۔ اتفاق سے ہمارے بعض اخبار نویس بہت باخبر ہیں، بہت زیادہ ہم سے جانتے ہیں، اور کراچی میں جو ہیں اور بھی جانتے ہیں۔ کے الیکٹرک پیسہ خرچ کرتی ہے برائب پہ، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو دیا، اس سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے، نجکاری اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نجکاری کرنے کے بعد خلق خدا کو کسی کے ادارے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ نے کراچی الیکٹرک میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، اب جو نیپرا کی میٹنگ ہوئی تو ان سے کہا، بھائی صاحب، چیئرمین صاحب سے کہا، بھائی صاحب آپ کو 600 میگا واٹ بجلی ہم دیتے ہیں، یعنی ہم خسارہ اٹھا کے مہنگی بجلی آپ کو سستی دیتے ہیں، ٹھیک، 700 دے رہے ہیں شاید، اور بھی تھوڑی سی دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا سسٹم اس کا بوجھ نہیں اٹھا، کیپیسٹی نہیں ہے ان میں، کیپیسٹی نہیں، اور کیپیسٹی انہوں نے بڑھانی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جی فرنا ساحل آ رہا ہے، جہاز آ رہا ہے، اور فلاں تاریخ کو غالباً 16 جولائی کو انہوں نے کہا وہ ساحل پہ لگ جائے گا۔ بھائی ساحل پہ لگ جائے گا تو وہ جہاز میں سے بجلی تھوڑی پیدا ہونے لگے گی، وہ پہنچے گا، استعمال ہوگا 5-7 دن اور، تو جولائی تو جون جولائی اور اگست، یہی تو زیادہ گرمی کے مہینے میں 17 آدمی پچھلے سال مر گئے تھے۔ اور پھر وہ چیئرمین صاحب کے الیکٹرک کے اٹھ کے چلے گئے میٹنگ میں سے، یعنی جسارت ملازہ فرمائے نا۔ عوامی سماعت پہ تو نیپرا نے کی ہے، اس میں سی او اس میں وہ اٹھ کے چلے گئے، وہ تو کہہ رہے ہم ذمہ دار سرکاری ملازموں کو رشوت دیتے ہیں، افسروں کو، لیڈروں کو، اور اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ حکومت کیا جانتی نہیں ہے؟ حکومت ہر بات جانتی ہے، تو وہ امام زین العابدین نے کہا تھا دنیا میں عقل مند بہت ہیں، درد والے بہت تھوڑے ہیں۔ جب انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ خلق خدا کی خدمت سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے تو دنیا میں قرار آ جائے گا، امن قائم ہو جائے گا۔ کسی کو کیا درد ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لاہور کا ایک محاورہ ہے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ تو کریلے گوشت کھا رہا ہے، اس کو کیا دنیا کی، اس کو دنیا کی کیا پرواہ ہے۔ سیاستدان تو کریلے گوشت کھا رہے ہیں نا، انہیں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو کچی آبادی میں رہنے والے کو ہے، یا سب پورے کراچی کو ہے۔ 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کہیں 2 گھنٹے ہو رہی ہے، کہیں 12 گھنٹے ہو رہی ہے۔ ایک وہ اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں جس میں جیسے قیدیوں کی کوٹریوں جیسے مکانات میں لوگ بہت سارے رہتے ہیں، کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، گندے نالے، اور یہ گندے نالے صاف نہیں کر سکتے۔ آپ فنڈز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے صاف کریں؟ فنڈز ہی نہیں ہے ان کے پاس ہارون صاحب۔
یار یہ وسیم صاحب کہتے ہیں میئر ان کے وہاں کی پاس کراچی جو میں. سینکڑوں ارب روپے ہر سال ملتے ہیں حکومت سے, نالے صاف کرنے پہ آپ کے خیال میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ 100 ارب روپے لگتے ہیں. پھر ہوتے کیوں نہیں؟ بتایا تو ہے, ان کی بلا سے لوگ مرتے ہیں تو مریں, جیتے ہیں تو جئیں. یہی عوام ووٹ دیتی ہے انہیں, یہی عوام ووٹ دیتی ہے جہالت کی وجہ سے. یہ لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے تعلیم نہیں دیتے. تعلیم دیکھو نا, روس میں معاشی حالت خراب تھی مگر تعلیم 100% تھی. کمیونزم ختم ہوا, ان کی اکانومی جو ہے وہ اوپر اٹھنے لگی, باوجود اس کے کہ ابھی تک وہاں ادارے اس طرح جو ہے سول ادارے ابھی تک ڈیولپ تو نہیں ہوئے, اس لیے کہ 75 سال تو کمیونزم رہا. چین میں آبادی تعلیم یافتہ تھی. تاریخ انسانی میں اتنی تیز رفتاری سے کہیں غربت کا خاتمہ نہیں ہوا اور کہیں اتنی آمدن نہیں بڑھی جتنی وہ سپر پاور بن گیا. تعلیم کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ میں بریک سے واپس آ کے بات کر لیتی ہوں. ہارون صاحب فوری طور پہ بریک پہ جانا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کے الیکٹرک کی تو بات ہو رہی تھی ہارون صاحب. عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا. جتنے وزیر, جتنے مشیر, جتنے بیوروکریسی کے افسران, سب سے کہہ دیا ہے کہ اب بریفنگ سے کام نہیں چلے گا, آپ کو پرفارمنس شو کرنی پڑے گی. تو یہ وہاں پر سندھ حکومت کیوں نہیں کرتی ان لوگوں کے ساتھ؟ کیا وفاق کے جو نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان سے کیوں نہیں عمران خان صاحب کہتے کیا وہاں پر بھی کام کریں؟ صرف پنجاب کے اندر سے کہیں عمران خان نہیں, عمران خان صاحب کے اپنے واؤڈا صاحب ہیں وہاں پر, زیدی صاحب ہیں وہاں پر, ان کے اپنے گورنر ہیں وہاں پر, ان سے کیوں نہیں کہتے وہاں پہ پرفارمنس شو کریں؟ پروفیسر صاحبہ, یہ لوگ کسی کام کے نہیں, کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے. یہ لوگ قیامت تک ان کو 200 سال ملے یہ نہیں کر سکتے. کرسی پہ تو بیٹھے ہیں. دیکھیے اسی لیے پارلیمانی, اچھا کرسی پہ بیٹھے تو ہر آدمی کام کر سکتا ہے. کرسی ہوتی ہے پہ, اچھا وہ مجھے کیمرے کے پیچھے کھڑا کر دیں تو میں کیمرہ چلا لوں گا. مجھے چلانا آتا ہی نہیں, مجھے چلانا آتا ہی نہیں ہے. میں کرسی پہ, میں تو اپنا کام کر رہی ہوں. میرے ساتھ کچھ نہ کر کام. وابڈا کی آپ حمایت شروع کر دیں گی, آپ کو دنیا بھر کی خوبیاں اس میں نظر آئیں گی. اور علی زادی میں بھائی جو عمران خان نے کام کیا ہے اس کی طرف جائیں. اگر وہ اس پہ عمل کر دے, دیکھیں مولانا روم نے کہا تھا, کسی ایرے غیرے نے نہیں, مولانا روم جن کے بارے میں سید سلیمان ندوی میں لکھا ہے کہ ہر صدی میں ایک انقلاب مثنوی سے اٹھتا ہے, مثنوی مولانا روم. اگر یہ شاعرانہ مبالغہ بھی ہو پھر بھی صدیوں سے اقبال اس کو اپنا مرشد کہتا ہے مولانا روم کو. وہ کہتا ہے 100 نالائق 1000 لائق آدمیوں کے مرنے سے اتنی تباہی نہیں آتی جتنی ایک نالائق کو ذمہ داری سونپنے سے آتی ہے. کس پہ اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ پارلیمانی نظام پہ. پارلیمانی نظام میں لوگ ایم این اے الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. ایک آدمی جس کو ٹکٹ دلانے میں میرا بھی تھوڑا سا عمل دخل تھا, یعنی ترکیب بتائی تھی اس کو, وہ ایم این اے بن گیا پیسے خرچ کر کے, اور اس نے ہرایا ایک سابق وزیر اعظم کو, اور وہ میسیج ملا کہ ایم این اے تو میں بن گیا ہوں, اور اس نے رشوت کے طور پہ مجھے ایک تو بھیجا 7 اپ کا کریٹ اور 3 جوڑے کپڑوں کے. وہ 7 اپ کا کریٹ تو میں نے محلے میں بانٹ دی, میں پیتا ہی نہیں ہوں, اور جو کپڑے تھے وہ بھی بانٹ دیے, اور اس کو میسیج بھیجا کہ آئندہ ادھر آئے نا تو میں پھر تم سے نمٹوں گا. ہاں جی بھائی رشوت دینی تھی, پراپر رشوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق حرام سے بچائے. ہاں جی دن میں 7 دفعہ الحمدللہ دعا کرتا ہوں رزق حرام سے اللہ بچائے. مگر دیتا تو کچھ بہتر دیتا نا. نہیں لالت بھیجو رزق حرام پہ. اور تو اس کا میسیج ہے مجھے وزیر بنواؤ. میں نے کہا آپ کو وزیر بنوائیں گے اور اس سے اگلے سال کوشش کریں گے آپ وزیر اعظم بن جائیں. اچھا پارلیمانی نظام جو ہے وہ اس میں اسی طرح کے نمونے پیدا ہوں گے. اس میں عثمان بزدار کی قسم کے وزیر اعلیٰ آئیں گے, اس میں جس قسم کے وزیر آئیں گے, اب میں نام لے لے کے تھک گیا ہوں, نکمے آئیں گے سارے, بالکل کام کے نہ کاج کے. ویسے پنجاب حکومت نے ایک زبردست فیصلہ کیا, راوی کے کنارے ایک نیا شہر بسایا جائے گا.
یہ پرویز الہی کے دور میں سوچا گیا، شہباز شریف کے دور میں سوچا گیا، بٹ دس از دا ٹائم کہ اس کی بگننگ. اگر انہوں نے اس کا مطلب خاکہ بھی بنا دیا، صرف خاکہ بھی بنا دیا، تو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، لاہور شہر پہ دباؤ کم ہوگا. بھائی آپ نے ایک چوڑی سڑک بنانی ہے نا، اور آگے جہاں کھیت پڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان گاؤں ہیں، ان کو سہولتیں ملے گی، گاؤں والوں کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور آپ نے وہاں پہ شہر بسا دیا ایک نیا. میں تو یہ بات چودھری پرویز الہی کی خدمت میں عرض کی تھی 2002 میں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، سوری 2008 میں شاید بنے تھے، نہیں 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے جس میں وہ بنے تھے، کہ بھائی 20-25 شہر بسائیں. جب وہ نیو مری بسانا چاہتے تھے، نیو مری کی تو خیر عدالت نے اجازت نہ دی. ملک کو نئے شہروں کی ضرورت ہے، یہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. اور تھل کینال، میں حیران ہوں کہ بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے 2 اتنے بہترین فیصلے ہو گئے. آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کی قابلیت سے ناواقف لگ رہے ہیں. آپ واقف ہیں نا ان کی قابلیت. آپ ہمیشہ کہتے ہیں بزدار صاحب یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کچھ کر کے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہر روز وہ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ میرانی سے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. جب میرانی صاحب پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے خلاف مواد جمع کیا جا رہا ہے. چلیں اب تو بزدار صاحب کو اب تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے مان لیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. مان لیں. میں تو بالکل نہیں مانتا، آپ مان لیں اور سارا ملک مان لیں. مجھے ایک بات میں تو دلیل سے مانتا ہوں. آپ نے 2002 میں پرویز الہی صاحب کو آپ کے بقول آپ نے یہ مشورہ دیا نئے شہر بسانے چاہیے. تب سے اب تک وقت بھی بدل گیا، آبادی کا تناسب بھی بدل گیا، آلودگی بھی بدل گئی. آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ بڑھ گئی. معلوم ہے یہ کس نے کہا تھا نئے شہر بسانے چاہیے؟ جی، شہروں کی آبادی نہیں بڑھنی چاہیے. مسولینی سے ملنے کے لیے گئے علامہ اقبال. مسولینی اس وقت تک ایک فاشسٹ کے طور پہ اس کا رول سامنے نہیں آیا تھا. بس تشریف لے گئے اٹلی، تو بھائی ایک آدمی جو ہے لندن سے پڑھ کے آیا، فلسفی ہے، بطور اس کا ان کا تعارف تو ہو ہی چکا تھا. تو ملاقات کا وقت دیا تو جانے لگے، تو جیسے سمجھدار حکمرانوں کا وتیرہ نکلا تو وہ بعد میں بہت مطلب فاشسٹ. اس نے کہا کوئی نصیحت کریں. ان کا شہروں کی آبادی نہ بڑھنے دینا، ایک حد مقرر کر لو، اس کے بعد نئے شہر بساؤ. تو اس نے کہا کہ کمال، آپ نے بڑی بہترین، آپ نے بدلا، مطلب وہ جوش و خروش سے بھر گیا. تو وہ تھے علامہ اقبال. ٹھیک ہے، وہ کوئی مطلب کوئی ٹاک شو کے مفکر نہیں تھے. مطلب آپ میرے تو اشارہ کر رہے ہیں. نہیں، مفکر جو ہے، جو مفکر بنے ہوئے ہیں، جو حکومتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں. چلے انہوں نے کہا یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، شہر تو نئے بسنے چاہیے. ٹھیک ہے، نئے شہر بسیں گے، 30 انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا. نواز شریف صاحب یہ سوچتے رہے، لیکن نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ اس میں سے کتنا کمیشن انہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اور زرداری صاحب یہ کہتے تھے بھی 40-30% الگ کر دیں تو باقی آپ خرچ کر لیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب آپ نے کہا نیا شہر بسے گا، لاہور شہر کے اوپر دباؤ کم آئے گا. تمام محکمے یہاں پر ہیں اس لاہور شہر میں، وہاں پر نئے شہر میں ان کو اسٹیبلش کرنے میں وقت لگے گا. شہباز شریف صاحب نے جب سڑکیں بنائی، پل بنائے، تمام چیزیں انہوں نے کر لی، انہوں نے کہا تھا کہ لاہور شہر پہ ٹرانسپورٹ کا پریشر کم رہے گا. ٹرانسپورٹ کا پریشر بھی اتنا ہی رہا بلکہ مزید بڑھ گیا. جب نئی آبادیاں بنیں گی، نئے شہر شہر کے قریب آ جائیں گے، آٹومیٹکلی تمام آبادی یہاں پر موو کرے گی، تو دباؤ کیسے کم ہوگا؟ وہاں پر کس طرح سے لاہور ہی ہوگا نا. دیکھیں نا، اور ڈسٹنس کتنا ہوگا. اگر آپ کبھی جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں، اللہ سعادت دے تو ضرور جائیں گے. 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 30 منٹ میں طے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو نیا شہر بسے گا، اگر سڑکیں چوڑی ہوں گی تو 20 منٹ میں تو آیا جایا جا سکتا ہے. وہاں لوگ رہیں گے. جب شہر بسے گا تو غلام عباس کا افسانہ پڑھیں بستی، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیا شہر بسے گا تو اس میں انڈسٹری کے لیے بھی جگہ رکھی جائے گی، بزنس بھی ہوں گے، جابز بھی پیدا ہوں گی. تو اس کو اس طرح پلان کیا جائے گا نا. بہتر کام تو پلاننگ کا ہے نا. اگر وہ ہوا تو
پلان تو ویسے ان کا کہیں بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. اچھا میں بنا دوں گا پلان, اب آپ آگے چلیں. آپ نے ویسے عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیا تھا کہ تم سیاست میں آ سکتے ہو, وزیر اعظم بن سکتے. نہیں, وہ آ چکا تھا, وہ آ چکا تھا. اچھا آپ نے انہیں پش کیا تھا نا؟ میں نے کیا تھا, میں نے اس غلطی کی 1.5 لاکھ دفعہ معافی مانگ چکا ہوں, ایک دفعہ پھر. چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. نئی چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. احتساب عدالتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ بننی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے. کرپشن کے جو کیسز التوا میں ہیں بہت زیادہ پڑے ہوئے, ان کو ختم ہونا چاہیے. صحیح نہیں, بننی چاہیے. صرف یہی نہیں تو نیب کیا کرے گا؟ بلکہ نیب جو بھی کرے. 1 منٹ, ججوں کی اسامیاں 2-3 گنا بڑھانی چاہیے, ہونی چاہیے. نیچے سے اوپر کی سطح تک عدلیہ کی بہتر تربیت کا انتظام کرنا چاہیے. ججوں کی تربیت, وہ اپنا جو معیار ہے اس کا وہ بھی بہتر ہونا چاہیے, نظام بھی بہتر ہونا چاہیے. دیٹ از دی اونلی وے. نیب کے لیے ایک اصول کا مسئلہ ہے اور ایک مسئلہ ہے کیپیسٹی کا. اصول یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, سب کا ایک جیسا. انصاف ہوتا ہے یہ وہ جو سب کے لیے یکساں ہو, بلکہ طاقتور کے لیے زیادہ ہو. طاقتور کون ہے؟ جو حکومت میں ہے, پہلے حکومت والوں کا ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ ہے اس کی کیپیسٹی کا. نالائق لوگ ہیں, کیس ایسے بناتے ہیں کہ وہ عدالتوں سے مسترد ہو جاتے ہیں. پروسیکیوشن ویک ہے ان کی, پروسیکیوشن بھی ویک ہے. دیکھیے نا, ججوں کے انتخاب کا طریقہ کار ہی درست نہیں ہے. پہلے تو حکمران ججوں کا فیصلہ کرتے تھے, اب جج خود فیصلہ کرتے ہیں. نہیں, کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ بھائی کسی طریقے سے دیر آر دا چیمبرز ان لاہور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فلاں وکیلوں کے لیڈر سے آپ کے تعلقات ہیں تو آپ جج بن سکتے ہیں. اور ایسے جج بنے ہیں. آپ نے وہ آڈیو سنی ہے, ہم نے بھی سنی ہے, کہ بھائی جان نے کیا ہے کہ فلانے نو سزا دے دو بے نظیر نو. انہوں نے کہا بھائی جان نے کیا تو گالی مک گئی نا. اب تو بڑے کمپیٹنٹ ججز, سب کے اوپر تو سوال نہیں کیا جا سکتا. سپریم پاکستان سارے جج کمپیٹنٹ نہیں ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, سب کے اوپر نہیں کوشچن اس چیز کے اوپر ریز کیا. نہیں, نہ ہم ججوں کو برا کہتے ہیں, نہ ہم ججوں کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں عدالتی نظام کو مؤثر, اگر ایک ہی کام ہو جائے نا, ایک کام, مثلاً کام تو کئی کرنے کے ہیں. اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, جس کے لیے اس ہفتے پہلی دفعہ مثبت اشارے ملے ہیں. اکانومی امپروو ہو سکتی ہے. جی بالکل. اگر بجلی, کراچی میں بجلی کا نظام آپ ٹھیک کر دیں, سی این جی انہیں ایکسٹرا دے رہے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں ٹھیک کرتے. اگر کراچی الیکٹرک کا تو گھراؤ کریں کراچی کے شہری اور صنعت کار اور تاجر. بات سنیں نا, بات تو کرنے دیں. ہاں جی, آپ بھی کراچی الیکٹرک کی طرح کوئی کسی طرح نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی میں جب مطلب پہلی دفعہ اکانومی, مگر جو ایک کام کرنے کا نا, ایک کام اگر صرف ایک ہو, وہ ہے نظام عدل. پولیس ٹھیک ہو, عدالت ٹھیک ہو, تو نفاذ قانون کا آغاز ہوتا ہے. چاہیے تو تعلیم کی بہتری, چاہیے تو بھائی ہیلتھ سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 100% ٹارگٹ ہونا چاہیے. 100% بچے اگلے 20 سال میں تعلیم یافتہ 100% آبادی ہو جائے, جیسے سری لنکا میں ہے. اب میں امریکہ کی مثال نہیں دے رہا, سری لنکا کی دے رہا ہوں, شہر خواندگی جو ہے. لیکن نظام عدل ہی نہیں ہے. پیسہ تو کھا جاتے ہیں زرداری, شہباز شریف, حمزہ شہباز, سلیمان شہباز, اور عمران خان کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہیں. یہ پارلیمانی نظام گلا سڑا گندا, اس کو جانا چاہیے. یہ جو بیٹھے ہوئے نا عمران خان کے ارد گرد, جن کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ میں ان کی نیتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مافی ہیں وہ, مافی ہیں جو ان کے آس پاس بیٹھے. نظام عدل, عمران خان صاحب کی اپنے بات کی, نظام عدل کی مضبوطی کا بھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا جب وہ اقتدار میں آئے تھے. اگر نیب آرڈیننس کے ذریعے نیب کے وہ پر نہ کاٹتے تو آپ کو لگتا ہے اس چیز کی گنجائش تھی کہ سپریم کورٹ یہ احکامات دیتی کہ احتساب عدالتیں بننی چاہیے تھی؟ نیب کے تو پر کاٹ دیے عمران خان صاحب نے. مصفی, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ ہے مصفی کا شعر, اور فیض صاحب کا شعر آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ جامع سچاک بدل لینے میں کیا تھا, مہلت ہی نہ دی فیض کبھی بخیہ گری نے. سرجری چاہیے, سرجری, لیکن کیسے؟ سرجری جو ہے قصاب نہیں کیا کرتے, ایک ڈاکٹر ہی کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کرتا ہے. دانا آدمیوں کو جمع کریں, اچھے لوگ. اکبر اعظم نے کیا کیا تھا؟ 12 سال کا چھوکرا, ان پڑھ, پھر اس نے کیا کیا؟
اس کو جو اتالیق اچھے ملے تھے انہوں نے سمجھایا بہترین آدمی جمع کرو، بہترین آدمی سے مشورہ کرو۔ اب کتنی دفعہ یہ عرض کیا ہے، لیکن یہ 1000 دفعہ بھی عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے کیوں حکومت کے بارے میں اتنی مختصر ہدایت دے کے بات چھوڑ دی، اور ایک اور یہ فرمایا کہ اہل علم سے مشورہ کرو، اور دوسری جگہ فرمایا اہل ذکر سے جب الجھ جاؤ، ہم الجھے ہوئے ہیں اس وقت، ایسے الجھے ہوئے ہیں جیسے دھاگا بہت بری طرح الجھ گیا ہو۔ جملہ ہوگا ہارون صاحب، پھر کلوزنگ کی طرف جائیں گے۔ میں آخری جملہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی دانا لوگوں کو جمع کرو، نظام عدل بناؤ، یہ پارلیمان نظام نہیں چل سکتا، الٹے لٹک جاؤ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔